अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और यकीन के साथ मैं हूं सना बुच्चा। माना कि सियासत को इबादत का दर्जा दिया जाता है, मगर दोनों में एक बुनियादी फर्क है। सियासत में नारे, मंशूर, दावे और वादे होते हैं, खुतबे और फतवे नहीं। लेकिन जिसको खुतबे और फतवे देने की आदत हो वो सियासत में भी यही सब करते हैं। यहां अवाम को शफाफ इंतखाबात पर यकीन होता जा रहा है, मगर कोई वोट डालने को गुनाह जारिया करार देकर इस यकीन को डगमगा रहा है। एक वक्त था जब पाकिस्तानी सियासत में AAA यानी अल्लाह, आर्मी और अमेरिका की बात की जाती थी, लेकिन तहरीक इंसाफ ने नए पाकिस्तान से पहले सियासत में एक नई सियासी इस्तिलाह ABC मुतारिफ करा दी है। A फॉर अल्लाह, B फॉर बल्ला और C फॉर क्लीन स्वीप। हमारे हाथ में बल्ला है, ऊपर यहां तक तो ठीक था, लेकिन अब सुनामी के बाद मियां नवाज शरीफ भी अच्छी खबरें बुरे नाम से ही सुनाते हैं। वो आज मनसेरा के जलसे में मुआशी तरक्की की बात कर रहे थे। यही बात करते तो ठीक था, लेकिन उन्होंने अवाम को एटमी धमाके के बाद मुआशी धमाके की नवीद सुनाई। ये पाकिस्तान में हमने एक एटमी धमाका किया था, इंशाअल्लाह इस दफा हमने मुआशी धमाका करना है। सियासत में क्या कुछ जायज है और कहां तक जायज है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसका तयन इलेक्शन कमीशन या अवाम नहीं, खुद सियासतदान ही करते हैं। बात करते हैं इन्हीं सियासतदानों से, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उमर रियाज अब्बासी साहब, ताहिरुल कादरी साहब के साथ होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, रहनुमा है पाकिस्तान अवामी तहरीक के। अब्बासी साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इसका मतलब क्या है कि वोट डालने वाला गुनाह जारिया का मुर्तकब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वोट डालना किसी ने नहीं कहा कि गुनाह है। हम जो अभी स्टांस हमने लिया है कि हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे, आपके सामने हमारी स्ट्रगल कि जिस इलेक्शन कमीशन की फॉर्मेशन ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, विदाउट हेयरिंग उसको फॉर्म किया गया और 22 लोग आए, उनकी हेयरिंग नहीं की गई, वो इलेक्शन कमीशन कैसे आज़ाद और मुनसिफाना इलेक्शन करवा सकता है? और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन की जो सिफारिशात हैं और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसकी धज्जियाँ उड़ाई गई, वो आपके मीडिया ने भी दिखाया, अवाम भी बेहतर जानती हैं। मैं ये समझता हूं कि जब तक करप्ट प्रैक्टिसेस ख़त्म नहीं होती, डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने कैटेगोरिक कहा था कि जब तक करप्ट प्रैक्टिसेस रिवाइव होती रहेंगी, नो क्या 1000 इलेक्शन हो जाएं, ये ह्यूमन इलेक्शन नहीं होगा, ये कोई और रिहर्सल होगी, झुरलू इलेक्शन होगा। फिर अवाम 5 साल के बाद गुर्बत, लाकानूनियत, महंगाई, बेरोजगारी और दहशत गर्दी के अफरियत के जहर में मुब्तला रहेंगी। हम ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए था। और दूसरी बात, जाली डिग्री होल्डर्स, टैक्स इवेडर्स, बैंक डिफॉल्टर्स, इनके लिए नॉमिनेशन फॉर्म में जो एक रास्ता निकाला गया है, सेफ पैसेज, वो सेफ पैसेज अवाम की नज़रों के सामने एक उनकी आंखों में धूल झोंकी गई है। लोगों को नहीं पता नॉमिनेशन फॉर्म में क्या है कि एक टैक्स इवेडर 50 करोड़ खा गया और 2 लाख रुपया जमा करवा के वो इलेक्शन में चला जाए। जाली डिग्री होल्डर 5 साल झूठ बोलता रहा। एक वजीर तालीम यहाँ पे रहे जो FA के बगैर BA करके चले गए। इस कौम के मुकद्दर पे मैं मातम न करूं तो क्या करूं? जहां पर FA किए बगैर BA पास लोग वजीर तालीम रहे, वहां की तालीम का शऊर का आलम क्या होगा? ये करप्ट प्रैक्टिसेस हैं जो डॉक्टर ताहिरुल कादरी खत्म करना चाहते हैं। ये वो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान आज दिवालिया हो चुका है, इंस्टीट्यूशंस तबाह हो चुके हैं। आखिरी तारीख रात में इस मुल्क को दोनों हाथों से मिलकर जरदारों नहीं, लेकिन मेरी बात सुनिए उमर रियाज अब्बासी साहब। उमर रियाज अब्बासी साहब, आपकी बात ठीक, आपने जो कहा, अगर मैं एक लहजे को ये मान भी लूं कि आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, वोट नहीं डालना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्हीं लोगों से आपने इत्तेहाद भी किया, उन्हीं लोगों से आपने कम से कम मुआहिदा किया, यही करप्ट प्रैक्टिसेस करने वालों से आपने एक मुआहिदा किया। आप बैठे रहते, आप इनकलाब ले आते, आप क्यों उठे फिर मुआहिदा करके? वेट, वेरी गुड क्वेश्चन, बड़ी अच्छी बात है आपने ये सवाल पूछा है। देखिए, मुआहिदा करने में और इत्तेहाद में, यूनिफिकेशन ब्लॉक में और एग्रीमेंट में फर्क होता है। इट शुड बी क्लियर। हम यूनिफिकेशन के लिए नहीं गए, हमने एग्रीमेंट किया है और एग्रीमेंट साइन किया है हमने हुकूमत के साथ। जिस प्राइम मिनिस्टर ने उस पर साइन किए, अब देखें वो कहां का अखलाकी जवाज है, वो रद्दी की टोकरी में उन्होंने डाल दिया। हमने तो अवाम की बात की थी, अवाम को शऊर दिया। जब मुआहिदे पे अमल दरामद ना हुआ तो हमने क्या किया? हम लाशों की सियासत नहीं करते, हमारा एक पीसफुल जेस्चर है। और मिनहाजुल कुरान और पाकिस्तान अवामी तहरीक का पॉलिटिकल वर्कर वो एक स्पिरिचुअल प्रोसेस से गुजर के आता है। वेल एस्टेब्लिश, वेल एजुकेटेड लोग हैं। हमने अवाम को लॉ की अवेयरनेस दी। 62 और 63, आज बच्चे को याद है कि 62 कॉम्पिटेंसी की बात करता है, 63 अनकॉम्पिटेंसी की बात करता है। आज लोगों को पता है कि इलेक्शन 218 और 13 के मुताबिक होने चाहिए। आज अवाम को पता है कि आर्टिकल 37 से 40 तक
عوام کی بنیادی ضروریات کی بات کرتا ہے. یہ اویئرنیس قوم کو کس نے دی؟ ہم قوم سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ پھر دھوکہ ہونے والا ہے. 5 سال بعد کیا 1 سال کے بعد عوام سے آخری نوالا بھی چھینا جانے لگا ہے. مجھے بتائیں کہ آنے والی گورنمنٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے کہے کہ پچھلا حساب دیکھے جائیں. اب یہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی کون کرے گا؟ نگران وزیر اعظم اور چیف الیکشن کمشنر آپ نے وہ بٹھا دیے جن کے بارے میں غالب کی زبان میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ مزمحل ہو گئے قوا غالب، اب عناصر میں اعتدال کہاں؟ کیا پاکستان میں کوئی ایماندار نہیں بچا تھا کہ پارلیمنٹری کمیٹی اس کو پرائم منسٹر لے آتی؟ کیا پاکستان میں کوئی کمپیٹنٹ نہیں ہے؟ یہاں پہ ہزاروں پی ایچ ڈیز، ہمارا برین، ٹیلنٹڈ برین یورپ جا رہا ہے. ہم کس طرف قوم کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ یہ مکہ ہے الیکشن کمیشن کا بھی، اداروں کا بھی، سیاسی جماعتوں کا بھی کہ سٹیٹس کو قائم رہے، اور اگر کرپٹ پریکٹسز ختم ہو گئیں تو پھر یہ جو ایوانوں کے اندر بیٹھ کے مچھلی منڈی بنایا جاتا ہے، عوام کے حقوق کی کوئی بات نہیں کی جاتی. ریاض عباسی صاحب، عمر صاحب بہت سارے لوگ چلے جاتے ہیں، علماء بھی چلے جاتے ہیں. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی ملک چھوڑ کر چلے گئے تھے. ایسی بات تو نہ کریں نا کہ صرف یہ ہم لوگ یا سیاستدان یا کرپٹ پریکٹسز والے کرتے ہیں. علماء نے بھی کیا ہے، علماء نے اپنی جان بچانے کے لیے بھی کیا ہے. نہیں ہوا ایسا؟ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، ملک ہم کیوں چھوڑ کے گئے؟ ملک ہم خود چھوڑ کے نہیں گئے. ہم گئے تھے منہاج القرآن ایک ویلفیئر آرگنائزیشن ہے، 90 ملکوں میں سیٹ اپ ہے. ڈاکٹر طاہر القادری نے وہاں پہ یونیورسٹیز میں لیکچرز دیے. جب ٹیررزم کا فوبیا ہم فیس کر رہے تھے اور گرین پاسپورٹ جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ڈاکٹر طاہر القادری نے اسپرٹ آف جہاد پہ بات کی، اسلام کی ٹرو اسپرٹ آف پیس پہ بات کی، اور اویئرنیس دی کہ پاکستانیوں کا ایکسٹریمزم اور ٹیررزم سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ سروسز ٹو اسلام اور پاکستان کو آئیڈینٹیفیکیشن دی ڈاکٹر طاہر القادری نے. جب وہ واپس آئے انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ اویئرنیس کی ضرورت ہے، تو ہم نے ایک میس موومنٹ چلائی. آپ نے دیکھا 23 دسمبر مینار پاکستان سے لے کے لیاقت باغ کے جلسے تک. اور اب ہمارا سٹانس بالکل واضح ہے کہ پولنگ ڈے پہ ہم نے پیسفل دھرنا دینا ہے، اور سلوگن ہمارا یہ ہے کہ کرپٹ نظام کو مرنا ہوگا، 11 مئی کو دھرنا ہوگا. یاد رکھیں، میں آپ کے اسٹوڈیو میں یہ بات کہہ کے جا رہا ہوں، اس عوام کو شاید تھوڑی دیر بعد سمجھ میں آئے، جب تک کرپٹ پریکٹسز ختم نہ ہوئی یہ جھرلو الیکشن ہے، یہ عوام کے ساتھ فراڈ ہے. وہی ہارسز، وہی وننگ لاٹ واپس آئے گی. ملک کے لیے، عوام کے لیے ایک بل بھی منظور نہیں ہوگا جیسے اس پارلیمنٹ میں نہیں ہوا. مجھے بتائیں، مراعات ہیں وزیر اعلیٰ سندھ کے لیے، مراعات ہیں اسپیکر سندھ کے لیے، جب تک ان کا جنازہ اٹھتا کیا غریب آدمی کے لیے چیزوں پر سبسیڈائز کر دینا؟ اچھا اوکے، مجھے اجازت دیجیے عمر صاحب، مجھے اجازت دیجیے گا. جی اچھا، عمر ریاض عباسی صاحب مجھے اجازت دیجیے. محمود رشید صاحب بھی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی، انقلاب آپ ووٹ کے ذریعے لانا چاہتے ہیں. یہاں پر پاکستانی عوامی تحریک کہتی ہے کہ جی ووٹ ڈالنے والا گناہ جاریہ کا مرتکب ہوگا. کیا کہیں گے آپ محمود رشید صاحب؟ دیکھیے، یہ ان کا اپنا ویو پوائنٹ ہے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک پرامن جو تبدیلی کا راستہ ہے وہ ڈیموکریٹک راستہ ہی ہے. کانسٹیٹیوشن راستہ یہی ہے کہ لوگوں کو آپ اویئرنیس بھی دیں، لوگوں کو تیار بھی کریں، اور اس کے بعد پھر جنرل الیکشن کے اندر ایک ووٹنگ پروسیس کے ذریعے سے، یہ صرف پاکستان نہیں پوری دنیا کے اندر ایک مسلمہ جمہوری جو طریقہ کار ہے جس میں ترقی یافتہ ممالک اور پوری دنیا کے اندر اس سے بہتر کوئی اور ذریعہ جو پیسفل ٹرانسفر آف پاور کا ہے وہ نہیں ہے. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ووٹ جو ڈالنا ہے وہ کوئی کفر ہے یا وہ کوئی جرم ہے. البتہ یہ ہے کہ اس سے سلسلے میں جو فیئر، فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے لیے جو کچھ بھی کیا جانا چاہیے تھا وہ اس انداز سے وہ نہیں ہوا، اور وہ ساری چیزیں جو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. اور طاہر القادری صاحب نے جو ایک بہت بڑا جلسہ عام کیا، اور جلسہ عام کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک موومنٹ بھی چلائی. میں تو صرف یہ عرض کروں گا کہ کاش کہ یہ 2-3 ماہ پہلے آنے کی بجائے یہ کچھ 2 سال پہلے ملک میں آئے ہوتے اور اس پوری چیز کو آرگنائز کرتے، اور پھر لامحالہ اس سے بہتر نتائج اخذ کیے جا سکتے تھے. لیکن حالات جیسے بھی ہوں ان سے فرار جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حالات جس طرح کے بھی ہیں اس میں ہمیں اس پروسیس سے باہر نہیں ہونا چاہیے، الگ نہیں ہونا چاہیے. اس پروسیس میں شامل ہو کر ہم خود ان پاور آ کے وہ ساری چیزیں جو ہم چاہتے ہیں ان کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، اپنے پروگرام کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں فیئر اینڈ فری انتخاب کے حوالے سے، اور آئین کے جتنے بھی دوسرے تقاضے ہیں وہ پاور میں آ کر ہم اس کو پورا کیا جا سکتا ہے.
نہیں لیکن محمود رشید صاحب اگر آپ صرف قادری صاحب کی بات دیکھ لیں، جدوجہد ہی دیکھ لیں، اگر 3 ماہ پہلے آئے، اس کے بعد دھرنا دیا، اس کے بعد وہاں سے معاہدہ کر کے اٹھ گئے، اس کے بعد پھر سپریم کورٹ گئے، اس کے بعد وہاں سے نکل گئے، لیکن مجھے یہ بتا دیجئے، یہ فرما دیجئے گا کہ یہ اب کہہ رہے ہیں ووٹ نہ ڈالو اور دھرنے دیں گے، یہ سارا کچھ ہوگا، تو یہ کس کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں؟ کیونکہ سسٹم کی تبدیلی تو ووٹ کے ذریعے جس طرح آپ نے خود کہا ٹھیک آئے گی، لیکن پھر یہ کس کی راہ ہموار کرنا چاہ رہے ہیں؟ ان کا ایجنڈا سمجھ نہیں آ رہا مجھے، آپ کو آ رہا ہے؟ یہ تو خود بہتر بتا ہیں. میرا یہ خیال یہ ہے کہ ان کا جو بھی پروگرام ہے وہ آزاد ہیں اپنے اس پروگرام پر عمل کرنے کے لیے، لیکن پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ وہ اس موقع پر میس لیول پہ لوگوں کو اویئرنیس دے کے اور لوگوں کو اپنے لیے ووٹ پر ووٹوں کے لیے ان کو اپنی حمایت پر لے کر آنے کے ذریعے اقتدار میں آ کے ہی تبدیلی لا سکتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر طاہر القادری یا ان کی پارٹی کو بھی انتخابات سے باہر نہیں ہونا چاہیے تھا. انہیں انتخابات میں حصہ لینا چاہیے تھا اور کسی کے ساتھ بھی وہ الائنس بناتے، اپنے لائک مائنڈڈ لوگوں کے ساتھ لڑتے، خود اکیلے لڑتے، لیکن وہ زیادہ بہتر ہوتا بجائے اس کے کہ ہم یہ کہتے لوگوں کو منع کریں کہ وہ ووٹ نہ ڈالیں. ووٹ نہ ڈالنے والا نسخہ جو ہے وہ اتنا کارگر نہیں ہوگا. اس پروسیس میں رہتے ہوئے اگر وہ سارا کچھ کرتے تو بہتر نتائج جو ہے وہ نکل سکتے تھے. ٹھیک ہے، ووٹ ڈالنے سے انکار نہ کرائیں لوگوں کو، بلکہ عمر ریاض عباسی صاحب لوگوں کو آپشن دیں. بہتر آپشن ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہیں، تو وہ کیوں الیکشن سے گریز کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں اس میں حصہ لے رہے؟ ٹھیک ہے، جتنے بھی ان کے تحفظات ہیں، لیکن آئیں لوگوں کو متبادل دیں. لیٹ می کلیئر ون تھنگ. پہلے ایک چیز میں واضح کر دوں کہ پہلی بات یہ ہے کہ ہم کسی کو ووٹ ڈالنے سے روک نہیں رہے. نمبر 1 اٹ شوڈ بی کلیئر. نمبر 2 ہم نے کوئی فتویٰ نہیں دیا. ہمارے ہاں فتوے کی کوئی فیکٹری نہیں ہوتی ہے. اگر کوئی بات ہوتی بھی ہے تو ریسرچ پہ ہوتی ہے. ہم ووٹ ڈالنے کو گناہ کبیرہ یا جرم نہیں سمجھتے، بلکہ ہمارا تو سٹانٹ ہے قرآنک ویو میں کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل لوگوں کو لوٹا دو. کمپیٹنسی کی بات قرآن مجید نے کی اور وہیں سے یہ آرٹیکل 62 کی بات ہم کر رہے ہیں. مجھے بتائیں کہ ایک بچہ جو ایم فل یا پی ایچ ڈی کر کے جاتا ہے وہ سمجھے گا کہ میں جعلی ڈگری ہولڈر کو جا کے ووٹ ڈالوں، ٹیکس ایویڈر کو ووٹ ڈالوں؟ کیا اس کا ضمیر مطمئن ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے. میں یہی کہتا ہوں کہ ہم نے چیزوں کو مکس اپ کر دیا ہے. نن آف ابو کا خانہ ہونا چاہیے تھا یہاں پہ نامینیشن فارم میں، کہ اگر وہاں پہ کوئی ٹیکس ایویڈر یا جعلی ڈگری ہولڈر ہے تو ووٹر کے لیے یہ آزادی رائے ہونی چاہیے کہ نن آف ابو. میں ان میں سے کسی کو پسند نہیں کرتا ووٹ دینا، میرا اپنا اظہار رائے ہے. پھر آخر میں آپ کاؤنٹ کر لیتے کہ کتنے فیصد لوگوں نے اس گلے سڑے نظام پر عدم اعتماد کیا ہے. تو ہم باہر رہ کر اس نظام پر عدم اعتماد رکھنے کا حق بھی نہیں رکھتے پیسفلی. ہم تو بالکل پیسفلی جیسچر دے رہے ہیں. ہمارا کوئی بھی شخص کسی کو ووٹ دینے سے منع نہیں کر رہا. ہم اویئرنیس دے رہے ہیں لا کی. ہم یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں آپ کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے، پریکٹسز ختم نہیں ہو رہی، دوبارہ یہی لوٹ آئے گی اور آپ پستے رہیں گے. آج بجلی کے یونٹس کی ہم بات کرتے ہیں، آج لائنوں میں لگنے کی بات کرتے ہیں، 3 دن لاشیں اٹھانے کی بات کرتے ہیں، آج انسٹیٹیوشن کے ڈی ریل اور ریسٹرکٹ ہونے کے بات مانتے ہیں، ساری چیزیں مانتے ہیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے 60 کروڑ کے شوگر مل کے قرضے بھی معاف کر لیے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں نہیں، ہم نے انہی پولیٹیشنز کے ساتھ جانا ہے. کیا پاکستان میں پولیٹیکل ایشوز کے اندر کوئی کمپیننٹ لاٹ ختم ہو گئی ہے؟ کیا ہمارا برین ختم ہو گیا ہے؟ اچھے لوگ ختم ہو گئے، ایماندار اور صالح ختم ہو گئے؟ یا پھر اس آئین کے اس 62 اور 63 کو آئین کا حصہ کیوں بنایا ہے؟ جب آئین پاکستان کا پریمبل کہتا ہے کہ قرآن جو نالج ہے اور اسلامک شریعہ ہے اس سے ہٹ کے کوئی قانون نہیں بنے گا، لیکن اس کے باوجود بھی ایسے قوانین موجود ہیں جو اسلام کو وائلیٹ کرتے ہیں. اور ہم میڈیا پہ آ کے ہمارے بہت سارے دوست ان 62 اور 63 کے جو obligatory سینس ہے اس پہ آ کے اس کی تضحیق اور مذاق اڑاتے ہیں. نہیں، آئین پاکستان کا شعور ہم نے دیا ہے اور میرے خیال میں یہ ہمارا جرم بن گیا ہے. ہم کہتے ہیں نو ون از ابو دی لا. اگر موبائل چوری کرنے والا اڈیالہ جا سکتا ہے تو بیرون ملک اپنی دولت، عوام کے خون پسینے کی کمائی جو ہم ٹیکس دیتے ہیں، اس سے یہ سیاستدان عیاشیاں کرتے ہیں، اس سے ان کے بلاول ہاؤس تعمیر ہوتے ہیں، ان کے رائیونٹ کے اندر محلات تعمیر ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں عوام کا بنیادی حق ہے پوچھنا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس گلے سڑے نظام پر، اس گٹر سیاست نظام پر جب تک کارپیٹ ڈالتے رہیں گے، جس دن یہ گٹر ابلے گا پوری ریاست کے وجود کو خطرہ لاحق ہو جائے گا. لہٰذا فرسٹ پیوریفیکیشن دین الیکشن، یہ ہمارا فارمولا ہے. جی، پیوریفیکیشن دین الیکشن. محمود الرشید صاحب، یہ آپ نے کچھ فارمولا فالو نہیں کیا؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں ان کی پارٹی کا اپنا موقف ہے. کوئی آلٹرنیٹ پیش کریں کہ جناب یہ نہیں تو یہ ہے. صرف یہ کہہ دینا
کہ یہ جناب وہ کارپیٹ اوپر بچھا دینا ہے اور اس کے لیے متبادل کوئی پلان اگر ان کے پاس ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس جمہوری جو پروسیس ہے اس کو ہم سٹاپ کر دیں. یہ تو کسی صورت ناقابل قبول ہے. اس ملک میں آدھے سے زیادہ عرصہ جو ہے فوجی ڈکٹیٹرز رہے ہیں. کوئی اسلام کے نام پہ آیا جو سب سے پہلے پاکستان کے نام پہ آیا. مشرف صاحب کی آمد بڑے زوردار تھی، انہوں نے بڑے بڑے وزراء کو، چیف منسٹروں کو پکڑ کے اندر کر دیا، کرپشن کے نام پہ گن صاف کرنے کی بات کی، لیکن اینڈ آف دی ڈے وہ سب ان کے ساتھ کمپرومائز کر کے اپنے اقتدار کو طول دیتے رہے. میں یہ سمجھتا ہوں پچھلے 65 سال کے تجربے کے بعد خدا را ڈاکٹر طاہر القادری اور ان کے دوستوں سے بھی میرا یہی مشورہ ہے کہ ماورائے آئین کوئی بات ہم ایسی نہ کریں کہ جس سے پھر کسی قوت کو موقع مل جائے کہ وہ آ کے یہ سارا سسٹم اس کو لپیٹ دے اور اپنی مرضی سے قوم کو پھر 10-20 سال پیچھے دھکیل دے. یہ جس طرح کا بھی پروسیس ہے، اس پروسیس میں ہمیں شامل ہونا چاہیے، شامل ہو کے اس کی بہتری کی کوشش کرنی چاہیے، کانسٹیٹیوشن کو اس کی صحیح سپرٹ کے مطابق امپلیمنٹ کروانا چاہیے. یہ الگ تھلگ ریٹ کے تقریریں کر کے واضح یہ نصیحت کر کے اور واز کر کے یہ کام نہیں ہو سکتا. یہ کام اگر طاہر القادری صاحب نے جو باتیں کی تھی ہم نے اس سے ایگری کیا تھا کہ یہ بڑی اچھی باتیں ہیں، یہ ٹھیک ایجنڈا ہے فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ انتخابات کے لیے اور اہل لوگوں کو لانے کے لیے آئین کی جتنی بھی دفعات ہیں ان کو پیش نظر رکھ کر میکسیمم اس کے اوپر عمل درآمد کی کوشش کی جانی چاہیے. لیکن اس چیز کو آگے لا کے آڑ بنا کے اگر ہم کہیں کہ اس پروسیس کو لپیٹ دیا جائے یا اس کے اندر ایک لمبے عرصے کے لیے ایک کوئی اس طرح کا سسٹم لے آیا جائے تو اس کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی. پاکستان کے اندر تمام پچھلے 65 سال میں 4-6 دفعہ یہ تجربات ہو چکے ہیں اور ہمیشہ پہلے سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں. پاکستان تباہی کے دھانے پہ پہنچا ہے. جو کچھ بھی ہمیں کرنا ہے آئین کے پیرومیٹر کے اندر رہ کے کرنا ہے، آئین کے بنیادی ڈھانچے کے اندر رہ کے کرنا ہے، کانسٹیٹیوشنل جو دفعات ہیں ان کے مطابق کرنا ہے. ہم سب کو مل جل کر اس سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. میں نہیں یہ کہتا کہ یہ آئیڈیل ہے سارا کچھ، نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس نے تمام تر تقاضے آئینی پورے کر دیے ہیں. نو ڈاؤٹ کہ جو طاہر القادری صاحب چاہ رہے تھے پروسیس چلنا چاہیے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس پروسیس کو سٹاپ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، پروسیس سٹاپ نہیں ہونا چاہیے، پروسیس چلتے رہنا چاہیے. یہاں پر بریک کا وقت ہو رہا ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب، کیا وہ بھی معاملہ الیکشن کمیشن ہی نپٹائے گی یا کل خوشخبری یا اچھی نوید سنائی دے گی. شوکت بسرا صاحب ہمیں جوائن کریں گے آفٹر دس بریک اور ہم بات کریں گے کاف لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اتحاد کے بارے میں. یہ اتحاد ہے یا جھاگ ہے؟ اٹھتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، چل پڑتا ہے. اور فیصل صالح حیات صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے آفٹر دس بریک، سو اسٹے ٹیونڈ. اینڈ ویلکم بیک ٹو یقین. ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر ریاض عباسی صاحب اور محمود الرشید صاحب اینڈ ویل شارٹلی ہیو شوکت بسرا صاحب وتھ اس. رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود، ان کو ہونا تھا لیکن شاید واقعی اچھی نوید ہے اس لیے وہ غائب ہیں منظر سے. شاید کوئی اچھی نوید لے کے ہی منظر عام پر دوبارہ آئیں گے. محمود الرشید صاحب ذرا یہ فرما دیجیے گا کہ آپ نے خود کہا کہ سسٹم کو چلتے رہنا چاہیے اور متبادل اگر ڈاکٹر صاحب دیتے تو وہ بہتر رہتا. اگر آپ صرف یہ فرما دیجیے گا کہ یہ جو متبادل سامنے آ رہے ہیں چاہے وہ مشرف صاحب ہوں، یہ متبادل قوم کیسے لے؟ دیکھیں یہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے، اس میں جو بھی آئے اب یہ عوام کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ان لوگوں کو ووٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. میری ذاتی دانش میں تو پرویز مشرف کا پاکستان کی پالیٹکس میں کوئی رول نہیں. وہ بھلے آئیں، 8 سال میں جو کچھ انہوں نے کرنا تھا میکسیمم اپنا جو پوٹینشیل تھا وہ دے چکے اور میں سمجھتا ہوں جتنے بڑے بڑے بلنڈرز ان کے دور میں ہوئے، خاص طور پہ جو ان کا آخری 2 سال کا دور ہے اس کو کسی لحاظ سے بھی تحسین کی نظر سے نہیں دیکھا جا سکتا. لال مسجد کا واقعہ ہے، اس کو کیسے بلایا جا سکتا ہے؟ اکبر بھٹی کو جو انہوں نے شہید کیا اس کو کیسے بلایا جا سکتا ہے؟ 12 مئی جو کچھ کراچی میں ہوا اور وہاں درجنوں بیسیوں لوگ جو ہیں وہ مارے گئے، اس کو کیسے بلایا جا سکتا ہے؟ اور جس طرح سے انہوں نے پاکستان کو ایک طفیلی امریکی ریاست بنا دیا اور پاکستان کی ایک سوورن حیثیت جو ہے وہ ختم ہو کے رہ گئی، اور ڈرون اٹیکس اور باقی ساری چیزیں اور پھر یہ NRO والا مسئلہ، میں نہیں سمجھتا کہ اب پاکستان کی پالیٹکس میں پرویز مشرف بیٹر کرتے ہیں.
اس لیے وہ آئیں گے چھپ چھپا کے کمروں کے اندر، ڈرائنگ روموں کے اندر، بیٹھک کے اندر، اور وہ اپنی انٹرنل میٹنگز کریں گے. وہ نہ کسی اوپن جگہ وہ موو کر سکتے ہیں، نہ ان کی کوئی فالوئنگ ہے. ان کی ساری قوت ان کی وردی میں تھی، وردی اتر گئی تو 6 ماہ کے اندر اندر وہ جو شیر بنے ہوئے تھے وہ دم دبا کے یہاں سے وہ نکل گئے اور مجبور ہو گئے، پاکستان کی پالیٹکس کے باہر ہو گئے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ آ بھی گئے ہیں تو اس سے پاکستان کی سیاست میں کوئی بھونچال نہیں آئے گا اور نہ کوئی میجر تبدیلی آئے گی. وہ اس طرح کے سٹیک ہولڈر ہیں ہی نہیں، وہ قصہ ماضی ہیں، اور وہ آئندہ اس طرح کا جتنا بھی خواب دیکھ لیں کوئی خواب ان کا شرمندہ تعبیر نہیں ہونے کو. ٹھیک ہے مشرف صاحب کے سیاست پہ کیا اثرات ہوں گے وہ تو ہم نہیں بتا سکتے، لیکن اس سے کیا ہوگا، سیاست پر کیا اثر آ سکتا ہے؟ جی بسرا صاحب، کیا حالات ہیں؟ میٹنگز پہ میٹنگز ہو رہی ہیں اور بے نتیجہ ختم بھی ہو رہی ہیں، لیکن رانا صاحب کہتے ہیں اچھی نوید سنائی دے گی عوام کو کل. آپ فرما دیجئے کہاں پر معاملہ اٹک رہا ہے؟ میرے خیال میں بڑے پازیٹیو انداز میں معاملات کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے 2-4 جو کینڈیڈیٹس تھے ان کے متعلق بھرپور ڈسکشن ہوئی ہے. اور ایون کہ جو ٹریجری بینچز کی کمیٹی تھی، رانا صاحب کی اگر آپ فوٹیج نکالیں، انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے جو نام اپوزیشن نے دیے ہیں، اور ہمارا یہی ان پہ اصرار تھا. اور ان کے جو 2 نام تھے ہم نے ثابت کیا ہے کہ وہ پے رول پہ ہے پنجاب گورنمنٹ کے، باقاعدہ ان کے وہ ہیلتھ کیئر کمیشن کے چیئرمین ہیں عامر رضا صاحب، وہ ان کا فنڈ جو ہے اس کے چیئرمین ہیں. پھر آپ ان کو دیکھ لیجئے کہ ابھی وہ جو افسانہ ہاؤسنگ اسکیم جس کو آشیانہ کہتے ہیں یہ، اس کی بیلٹنگ کے وہ چیئرمین ہیں. پھر اس کے بعد عامر رضا صاحب کی جو ہم نے سب سے بڑی بات کہی، وہ جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ڈیتھ سینٹینس ہوئی اس کو اپ ہولڈ کیا. ان کے قریبی عزیز جو ہیں جسٹس انوار الحسن، اب اس کے بعد یہ وہی عامر رضا صاحب ہیں جن نے باقاعدہ پی سی او کا حلف اٹھایا ضیاء الحق کے دور کے اندر. پھر یہ وہی عامر رضا ہیں جن نے باقاعدہ قراردادیں پاس کروائی جب یہ وہاں پہ موجود تھے. اور جہاں تک خواجہ ان کا ظہیر کا تعلق ہے، وہ بھی پنجاب گورنمنٹ کی جو لیگل کمیٹی ہے ان کی، باقاعدہ ان کی پلاننگ کمیٹی کے یہ جو ان کی ہے پنجاب کے اندر سارے آن بورڈ ہیں اور پے لے رہے ہیں، گاڑیاں ان کے پاس ہیں، پیٹرول لے رہے ہیں، ساری امرات انجوائے کر رہے ہیں. تو مجھے بتائیے ہمارا جو مشن تھا وہ یہ تھا 20th امینڈمنٹ کا، ایسے لوگوں کو لے کر آئیں جو ابو دی بورڈ ہوں، جو نیوٹرل ہوں، جن کی انٹیگریٹی ہو، جن کے جو باعث نہ ہو، جن کی کسی پولیٹیکل پارٹی سے اٹیچمنٹ نہ ہو، تاکہ یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ پھر اگر انہی کو لے کے آنا ہے تو پھر موجودہ لوگوں کو رہنے دیں. پھر انہوں نے ہمیں کہا جی آپ کے لوگ اپ رائٹ ہیں. سیٹی صاحب کے متعلق انہوں نے گفتگو کی کہ یہ ہمیں ان پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ایسے کریں یار ہمارے بندوں کو بنا دیں. اور پھر ہم نے کہا یار جب آپ کہہ رہے ہیں پوری قوم 3 صوبوں میں ہو گئے ہیں، لوگوں نے کیئر ٹیکر سیٹ اپ لے آئے ہیں، تو آپ خدا کا نام مانے، جانے دیں یہ ہمارا بندہ بنا دیں، ہمارا بندہ بنا دیں. بھائی ہمارا بندہ تو سب اللہ کے بندے ہیں. ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پاس ایک مینڈیٹ ہے، اور جہاں مسلم لیگ نون ہے وہاں پڑھا ہے، جہاں مسلم مرکز کے اندر وہاں پہ پڑھا ہے. تو آج انہوں نے ہم سے کمٹ یہ کیا، پھر الٹیمیٹ اس بات پہ آ گئے اور میڈیا سے وہ فوٹیج نکالیں کہ جی ہم اپنی قیادت سے پوچھ کے بتائیں گے. بھائی اگر آپ نے قیادت سے ہی پوچھنا تھا تو آپ بے اختیار کمیٹی یہاں پہ کیا لینے آ گئی؟ ہمیں امید ہے کہ کل سینس پریویل کرے گی اور الیکشن کمیشن کے پاس نہیں جائیں گے. نجم سیٹھی صاحب یا جسٹس زاہد حسین صاحب کے درمیان ایک نام فائنل ہو جائے گا، اور انشاءاللہ یہ ہم میسج دیں گے پنجاب سے کہ سیاستدان انہوں نے بیٹھے ہیں، ڈائیلاگ کیا ہے. اور جہاں تک ان کے دونوں نام ہیں وہ تو آج میڈیا میں تریش ہو گیا کہ دے آر آن پے رول آف مسلم لیگ این، اور پنجاب گورنمنٹ سے وہ باقاعدہ ساری مراحت حاصل کر رہے ہیں. اور دوسرے جو خواجہ ظہیر صاحب ہیں وہ خواجہ آصف صاحب اور خواجہ حارث کے قریبی عزیز ہیں. اور خواجہ ظہیر وہی ہیں جنہوں نے شہید بی بی صاحبہ کے خلاف جب احتساب کمیشن تھا سیف الرحمان کا، اس میں فیبریکیٹڈ کیسز بنائے تھے. اور یہ خواجہ صاحب وہی ہیں جن کو باقاعدہ میاں نواز شریف کے ساتھ. نہیں بسرا صاحب، لیکن رانا صاحب نے آج صبح بھی یہی کہا، پارلیمانی کمیٹی میں جانے سے پہلے جو اجلاس تھا اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا کہ چاروں جو نامزد امیدوار ہیں ان میں سے کسی کا بھی ماضی جو ہے وہ داغدار نہیں ہے. تو مطلب اگر کسی کا بھی ماضی داغدار نہیں ہے، آپ نے جو 2 نام دیے ان کا بھی نہیں ہے، باقیوں کے تو آپ نے مجھے اس وقت گنوا دی ڈی میرٹ ہونے والی پوائنٹس، لیکن کیا اتنے دیر تک پھر آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ مطلب داغ تلاش کر رہے ہیں ہم؟ دیکھیں آپ بہت صحیح بات کر رہی ہیں، لیکن رانا صاحب کی بات کہنے پہ تو اندر جو بات ہوئی ہے وہ میں نے آپ کو بات بتائی ہے. ہم تو وہ لوگ نہیں ہیں جو اندر کچھ بات کریں باہر کچھ بات کریں. اور پھر انہوں نے ہمارے کینڈیڈیٹس کے متعلق ہمارے وہ جو لوگ ہم نے دیے ہیں، ابھی محمود الرشید صاحب بیٹھے ہیں، عباسی صاحب بیٹھے ہیں، کیا سیٹھی صاحب کے متعلق مجھے کوئی بتا دے کہ وہ سیٹھی صاحب کے پاس تو باقاعدہ انہوں نے آمریت کے خلاف جدوجہد کی، 99 کے اندر پابند سلاسل رہے، انہوں نے باقاعدہ کیئر ٹیکر کا ایکسپیرینس بھی ہے، 96-97 میں وہ کیئر ٹیکر منسٹر بھی رہے جب الیکشن ہوئے تھے.
ان کے ناموں کے اوپر تو کنسنسس خود ان کا نہیں تھا. جب ہم نے ان کو سارا بتایا کہ یہ ان کے ڈی میرٹس ہیں رانا صاحب, یہ آپ کے پے رول پہ ہے, یہ ان لوگوں کی ہمارے ساتھ ذاتی مخالفت ہے آپ کے عامر رضا صاحب کی, ہمارے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے والوں میں یہ لوگ شامل تھے, تو بتائیے ہم ان کے نام کس طرح لے لیں. اور دوسری بات, ہمارا مینڈیٹ یہ ہے کہ تمام جماعتوں کا کہ وہ لوگ لے کر ہم آئیں آگے جو تمام جماعتوں کا ایکسیپٹیبل ہوں. ابھی میاں محمود رشید صاحب بیٹھے ہیں, ان سے پوچھیے کیا سیٹھی صاحب کے متعلق ان کو کسی قسم کا اعتراض ہے؟ لیکن بسرا صاحب آپ کے ساتھ کچھ انفارچونیٹ یہ حادثہ ہی ہوا ہے کہ آپ نے جو نام دیے ہیں وہ خود ہی پیچھے ہٹتے چلے گئے ہیں. کم از کم پنجاب میں تو آسما کا نام, میاں عامر محمود صاحب کا نام, انہوں نے سب نے معذرت کر لی. کیا نجم سیٹھی صاحب پر اگر اتفاق ہو گیا تو کیا وہ حامی ہیں, کیا وہ بننا چاہتے ہیں, یہ آپ نے پتا کیا, یا وہ اینڈ میں وہی کہیں کہ نہیں بننا؟ بالکل انہوں نے کہیں نہیں کہا میں نے نہیں بننا, وہ آن بورڈ ہیں. اگر یہ تمام ہم پارٹی کنسنسس کر لیں گی تو وہ انشاءاللہ پنجاب کے اگلے وزیر اعلیٰ ہوں گے یا چیف جسٹس صاحب زاہد حسین صاحب ہوں گے. ان کے متعلق بھی کسی قسم کی بات نہیں ہے. باقی جو آپ نے ابھی بات کہی ہے میاں عامر محمود صاحب, ہم نے جو بھی نام دیے ہیں, میاں عامر محمود صاحب کا نام نکالیے, انتہائی کریڈیبل آدمی, انہوں نے اپنی صحافتی ذمہ داریوں کی وجہ سے کہا کہ میں نہیں آ سکتا. لیکن اگر ہم سب لوگ ان کو کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے آج آپ کو جو اتنی مصروفیت دی ہے, اتنی کمٹمنٹس دی ہیں, تو یہ پاکستان کے لیے اپنے کنٹریبیوٹ کرنا ہے. چلیں, انہوں نے معذرت کر لی. اور ہم نے دوسرا نام آسما جہانگیر صاحبہ کا دیا, وہ بھی بتائیے ان کی کریڈیبلٹی اباؤٹ دی بورڈ. بات یہ ہے کہ آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. آپ ٹھیک ہے, رشید صاحب سے پوچھ لینا. رشید صاحب, کون سا نام آپ کو زیادہ موزوں لگ رہا ہے؟ دیکھیے جی, اس میں تو کسی ایک نام پہ اصل مسئلہ نام کا نہیں ہے, اصل مسئلہ کام کا ہے کہ جو کام اس 1.5 ماہ کے عرصے میں اس نے سر انجام دینا ہے کہ وہ ان بائسڈ, امپارشل, اور جو ٹاسک اس کا ہوگا وہ یہ فیئر, فری, ٹرانسپیرنٹ انتخابات کی انوائرمنٹ کو پیدا کرنا اور کسی جانب اس کا جھکاؤ نہ ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اصل کام ہے. نام کوئی بھی لے لیں اور اس نام کے اوپر تو ان دونوں بڑی پارٹیوں کی اب یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کنسنسس بلڈ اپ کریں. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوئی پہلے بھی. مرکز کے اندر بالآخر جا کے جو کانسٹیٹیوشنل جو آخری ایک فورم تھا اس میں جا کے یہ طے ہوا, اور میرا خیال ہے پنجاب کے اندر بھی مجھے نظر آ رہا ہے کہ شاید ان کا کنسنسس نہیں ہوگا, اور بالآخر جو ہے نا وہ بات پھر وہ چیف الیکشن کمشنر کے پاس جائے گی. کیا میاں صاحب کو کوئی اعتراض ہے سیٹھی صاحب پہ یا دوسرے؟ میاں صاحب آپ میرے بڑے بھائی ہیں, آپ کی ماشاءاللہ آپ ہمیشہ سے بڑا ایکسپیرینس ایک پولیٹیکل کارکن ہے. جو نام ہم نے دیے ہیں, اب مجھے بتائیے کہ جو ڈیٹا ہم نے دیا ہے ان دونوں بندوں کا, وہ ہونے چاہیے یا وہ لوگ جو ہم نے دیے ہیں, جو ابھی آپ نے کرائٹیریا بتایا کہ ان کی نیوٹرلٹی ہونی چاہیے, امپارشل ہونے چاہیے, اباؤٹ بورڈ ہونے چاہیے, بائس نہیں ہونے چاہیے, کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ کرائٹیریا ہے تو ہمارے دونوں نام جو ہم نے دیے ہیں ہمیں ان کے اوپر کنسنسس کرنا چاہیے اور ایک نام دے دینا چاہیے. محمود رشید صاحب, نام سے مطلب نہیں, کام سے مطلب, لیکن اگر نام ڈیسائیڈ کرنا پڑے تو کس کے نام بہتر لگ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیے, یہ جو میرا خیال ہے کہ اس پہ میرے جو ہے نا کسی کو ریکمینڈ کرنے سے یا کسی کے بارے میں پازیٹیو اپنی کمنٹ کرنے سے تو بات نہیں بنے گی. اصل چیز تو جو اسٹیک ہولڈر ہیں اور جن کی ریکمنڈیشن میٹر کرتی ہے وہ مسلم لیگ این ہے, جو گورنمنٹ ہے جس کی. اب وہ یہ ساری باتیں اگر ان کو اس بات پر لے آئیں اور قائل کریں کہ جناب یہ اصل معاملہ ہے, اور مسلم لیگ این نے جو 2 دیے تھے, اگر وہ دونوں جس کے بارے میں ابھی بسرا صاحب بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ساری باتیں بتا رہے تھے, اگر یہ صحیح ہیں تو یہ آبویس ہے کہ اس طرح کا نام جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا پیپلز پارٹی کو خاص طور پہ, اور دیگر پارٹیوں کو بھی قابل قبول نہیں ہوگا. اس لیے مسلم لیگ این کو بھی چاہیے تھا کہ اس طرح کا جو نام لے کے آتی کہ جس کو واقعی سارے لوگ ایکسیپٹ کرتے. اور اگر پیپلز پارٹی کی طرف سے اس طرح کے نام آئے ہیں, نجم سیٹھی صاحب کا نام آیا ہے, اس پہ میرا خیال ہے مسلم لیگ نون اگر اوکے کر دیتی ہے تو اس میں کوئی عرض نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ نجم سیٹھی صاحب آپ بھی اوکے کر دیں گے. ٹھیک ہے محمود رشید صاحب, بہت شکریہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا محمود رشید صاحب, تھینک یو سو مچ. عمر ریاض عباسی صاحب, بہت شکریہ بسرا صاحب میں جوائن کرنے کے لیے. اور جس طرح سے رانا صاحب نے آج کہا ہے کہ اعلیٰ قیادت سے مشورہ کر ہم کل ڈیسیشن دے دیں گے, اگر وہ ڈیسیشن نہیں دیں گے تو الیکشن کمیشن ڈیسیشن دے دے گی. لیکن آج ایک ڈیسیشن پروین مری صاحبہ نے بھی لیا ہے, اور وہ ہے کاف لیگ جوائن کرنے کا. اور پاکستان پیپلز پارٹی اور کاف لیگ میں آخر کھچڑی بن کیا رہی ہے, فیصل صالح حیات صاحب سے جانیں گے اندر کی بات آفٹر دس ویری شارٹ بریک. اینڈ ویلکم بیک ٹو یقین. پاکستان پیپلز پارٹی اور کاف لیگ میں جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ چل رہا تھا وہ آخر کار ایک کروٹ بیٹھ گیا ہے, کم از کم فی الحال تو اطلاعات یہی ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وفاقی وزیر فیصل صالح حیات صاحب. حیات صاحب, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. 137
137 सूबाई और 87 कौमी सीटों पे, कौमी असेंबली की सीटों पर इत्तेहाद हो गया है। अब ये जो आपकी सीट है NA 88 झंग 3, ये एडजस्टेड सीट है या ओपन सीट है? एक आपको मैं बता दूं, एक जो अपने ईरान इत्तेहाद हो गया है, ये तो 1.5-2 साल पहले जब हमारी वो कैबिनेट हम गए थे पूरी वाले, तो उस पर एक को पॉलिटिकल अलाइनमेंट और एडजस्टमेंट हो चुकी हैं और एक पॉलिटिकल फार्मूला बन चुके हैं जी। बट ये बात जो थी ये सिर्फ बयान रही थी, बयानबाजी तक ही। इसमें अमली तौर पे कोई पेशरफ्त होती नजर नहीं आई और आपने खुद देखा कि उसमें बहुत सारी इश्यूज अभी सामने खुल के आ गए हैं। इसमें गुजरात की अपनी जो सीटें हैं वो भी इस वक्त कंट्रोवर्शियल बन चुकी हैं, वहाँ तनाज़े चल रहे हैं। जो जहाँ तक आपने मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की, तो ये पुरानी NA 88 है जी, अब इसका नाम 87 इसका चेंज हो गया, NA 87 बन चुकी है। ठीक। तो कोई एडजस्टमेंट ऐसा यहाँ पे नहीं हुई। एक आपको मैं बात बता दूं कि पॉलिटिक्स में एडजस्टमेंट जो होती हैं वो कोई प्रिंसिपल्स की बुनियाद पे नहीं होती। ये एक हार्ड कोर पॉलिटिकल रियलिटी है जी। क्योंकि हमारे यहाँ दो किस्म की यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रल डायनामिक्स हैं कॉन्स्टिट्यूंसीज के हवाले से। एक वो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जो कि जहाँ पे पार्टीज का अमल दखल है, जहाँ पे पार्टीज का वोट बैंक होता है, जहाँ पे आइडियोलॉजीज का भी अमल दखल होता है जी। दूसरी वो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहाँ पे जो प्योरली जो लोकल वहाँ पे जो फैक्टर्स हैं और लोकल ग्रुपिंग्स हैं और बिरादरियाँ वो वहाँ पे इन्फ्लुएंस करती हैं, इफेक्ट करती हैं। और ख़ास तौर पे जब आप सीट एडजस्टमेंट्स की बात करते हैं ना जी, ऐसी सीटों में जो लेटर हैं जो कि बाद में मैंने कहा जहाँ पे लोकल फैक्टर्स जो हैं उनका ज़्यादा गलबा होता है, तो वहाँ पे फिर ये बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी इनकम्बेंट के लिए या जो दूसरे चैलेंजर हो, जो नंबर 2 आए हों दूसरे पिछले इलेक्शन में, कि वो कोई एडजस्टमेंट कर सकें और वहाँ पे कोई इस तरह की कोई उनके लिए कोई लैटिट्यूड प्रोवाइड कर सकें। बिकॉज जो लोकल पॉलिटिकल डायनामिक्स होते हैं ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज में वो ऐसे होते हैं कि वो फोर्स करते हैं दोनों कैंडिडेट्स को, उनकी ऊपर के लेवल पे जो मर्जी पार्टी पोजीशन हो, जो मर्जी पार्टी उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग हो कि वो दे हैव टू फाइट अगेंस्ट ईच अदर फॉर देयर ओन पॉलिटिकल सर्वाइवल एट द लोकल लेवल। और आप ये सिर्फ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं, आप बहुत सारी और कॉन्स्टिट्यूंसी में भी ऐसी आपको नजर आएगी कि जहाँ पे ऐसे उसी को एड्रेस करने के लिए उन्होंने वो जो जहाँ पर नहीं हो पा रही थी कोई बात या कहीं पे दे कुडंट मीट ऑन अ मिडिल पॉइंट, तो उन्होंने वो सीट्स ओपन छोड़ दी हैं। तो ऐसा भी तो मुमकिन है कि जहाँ पर इत्तेहाद हो सकता है वहाँ इत्तेहाद किया, जहाँ नहीं तो ओपन हो गया। लेकिन ये फिर किसके फायदे में जाता है? ये देखिए फायदे की बात तो बाद में है क्योंकि अब ये तो जो भी आई डोंट थिंक इसमें फायदे या नुकसान की कोई बात मुझे नजर आती है। इसमें प्योर लोकल जो इंटरेस्ट है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट वही हैं। और साफ जाहिर है इसमें जो दो लोकल हैवीवेट्स हैं इन कॉन्स्टिट्यूंसीज, रेस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूंसीज में, उनमें से एक ने इलेक्शन जीतना है, तो जो जीतेगा फायदा तो उसी को होगा कल को जो भी उसकी एडजस्टमेंट होगी। पॉलिटिकल पार्टीज को सीटें ओपन करने के अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं यहाँ पे। क्यू लीग का एक और डिलेमा है अनफॉर्चुनेटली कि क्यू लीग के पास पिछले इलेक्शन के जो आप देखें ना उस हवाले से उनके पास अब बहुत ही कम पोटेंशियली स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स रह गए हैं। आप रह गए हैं या निकल गए हैं हयात साहब? आप रह गए हैं या आप भी निकल गए हाथ से? मैं आपको बता रहा था कि ये 3-4 महीने से कुछ लोगों ने अपने लिए तो उससे भी जो पॉलिटिकल जो बार्गेनिंग पोजीशन है PMLQ की वो वीकन हुई है विज़ावी पीपल्स पार्टी। ठीक। तो ऑब्वियसली एक आपको मालूम है चीज बड़ी क्लियर बात है कि सियासत में और इलेक्शन में और इलेक्शनियरिंग में कोई देयर इज नथिंग लाइक अ फ्री लंच। हर चीज की एक प्राइस होती है। तो प्राइस तो आपको तभी हासिल होती है जब आप एक पोजीशन ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रेंथ से आप बात कर रहे हो। अनफॉर्चुनेटली ये इस वक्त क्यू लीग की पोजीशन नहीं रही। तो अब आपको क्या लगता है साहब, ये जो अभी कम से कम ये लग रहा है कि सिचुएशन अब कंट्रोल में हो गई है, एमएम मुख्तार साहब लड़ेंगे परवेज इलाही साहब के खिलाफ, उन्होंने कहा कि हम तो खुलकर मुकाबला भी करेंगे, तो ये एडजस्टमेंट हुई या नहीं हुई? फिर ये कैसे एडजस्टमेंट हो सकती नहीं इसकी, जहाँ पे ये मैं आपको रिपीट यहाँ पे फैक्टर्स का इंटरप्ले होता है ना सियासी फैक्टर्स का जी, वहाँ पे उन रेस्पेक्टिव जो कैंडिडेट हैं उनकी मजबूरियां बन जाती हैं कि वो
जो मर्जी उनकी पार्टियों ऊपर फैसला करते रहें, नीचे वो उस फैसले के ताबे अपने आप को नहीं बना सकते। अगर वो बनाएंगे तो उन रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज से फिर उनकी पोजीशन जो है फ्यूचर में बहुत वीकन हो जाएगी, और ये किसी के भी नहीं होगा। उन कैंडिडेट्स के हवाले से बात करूं तो इसलिए ये टसल जो है ये मेरे ख्याल में ये चलती रहेगी इसी तरीके से, और दोनों पार्टीज के लिए कोई और ऑप्शन नहीं होगा इसके सिवा के दोनों को सीटों को जिस तरह आपने कहा ओपन रख दें, और जो फैसला होगा, जो जीतेगा फिर वो देखेंगे वो किस तरफ जाते हैं वो। नहीं, लेकिन फिर देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच। लेकिन हयात साहब, क्या पार्टी डिसिप्लिन भी कोई चीज नहीं होती? नहीं, अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ हम ये एकेडमिकली इस पे थियोरेटिकल डिस्कशन कर सकते हैं पार्टी डिसिप्लिन के हवाले से, बट ऑन ग्राउंड रियलिटी जो है वो डिफरेंट है। इसमें पार्टी डिसिप्लिन होता तो आपने खुद देखा कि चौधरी अहमद मुख्तार ने क्या स्टेटमेंट्स दिए हैं, चौधरी परवेज भाई ने क्या स्टेटमेंट्स दिए हैं। तो अब जब इस लेवल पे जाके बात आप ऐसी बयानात आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो डिसिप्लिन नाम की तो कोई चीज नहीं रहती ना यहाँ पे। अच्छा, ठीक है। हयात साहब, ये बता दीजिएगा कि इस वक्त जो फिलहाल हम कह रहे हैं कि एडजस्टमेंट हो गई और इतनी सीटों पर इत्तेहाद हो गया है और इतनी सीटों पर इत्तेहाद मुमकिन नहीं है, यहाँ ओपन छोड़ दें, ये थोड़ा दिन चलेगा या आप समझ रहे हैं कि प्रॉब्लम्स विल सर्फेस अगेन? ये जरूर सर्फेस करेंगे। इत्तेहाद उन सीटों पे हुआ है जी जहाँ पे एक पार्टी के पास पोटेंशियली स्ट्रांग कैंडिडेट हैं और दूसरे के पास वहाँ पे पोटेंशियली स्ट्रांग कैंडिडेट नहीं है। वहाँ पे जरूर आप समझेंगे, ये कहेंगे कि बट यू आर अ पोटेंशियली स्ट्रांग कैंडिडेट हयात साहब, तो फिर आप तो पोटेंशियली स्ट्रांग हैं और आपका चांसेस भी स्ट्रांग हैं। ये अगेन ये डिपेंड करता है कि जो दूसरे जो मेरे मध्य मुकाबले हैं वो कहाँ खड़े हैं। अब उनकी अब मैं बात तो नहीं करना चाहता, खुद जानते हैं कि उनकी फैमिली आदि नून लीग में चली गई है। आई डोंट नो, सुना है कोई पीटीआई की तरफ भी उनका रगबत है, तो वो सुना है आप भी नून लीग में कोई बातचीत चल रही थी हयात साहब, इज दैट ट्रू? नहीं जी, नहीं, कोई ऐसी बात नहीं थी। अच्छा, तो अभी अगर फखर इमाम साहब चले गए नून लीग में तो आप समझते हैं आबदा साहिबा भी चली जाएंगी, इज दैट योर रीडिंग? अब मेरा देखें, मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगा। आई थिंक मोर अप्रोप्रिएट होगा क्योंकि वो पीपल्स पार्टी में, तो पीपल्स पार्टी वालों से कमेंट लें। ठीक है, मेरा तो उस बारे में कमेंट नहीं होगा, बट मैं तो जानता हूँ ना कि उनकी क्या पोजीशन, उनके समर सॉल्ट पिछले इतने 2-3 डेकेड से कैसे चलते आ रहे हैं, और यही वजह है कि वो फिर हारते भी हैं। उनकी लोकल यहाँ पे जो सियासी पोजीशन है वो भी इतनी स्ट्रांग नहीं बनती। दैट इज द रीजन उनकी क्रेडिबिलिटी में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है। हयात साहब, फॉर माय क्लैरिटी, आप आजाद हैसियत से लड़ेंगे इलेक्शंस या काफली का हिस्सा रहेंगे? मेरा इस वक्त मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी के जो लोग हैं उनकी अक्सरियत ने मुझे कहा है कि आप इंडिपेंडेंट के तौर पे कंटेस्ट करें। तो अगर मैं अभी आई एम स्टिल अनडिसाइडेड, बट इन द नेक्स्ट फ्यू डेज में इंशाल्लाह मैं कोई ना कोई डिसीजन मेरी आ जाएगी इस हवाले से। ठीक है, लोग तो कह रहे हैं, लेकिन आप लोगों की मानेंगे या अपनी दिल की सुनेंगे हयात साहब? नहीं, मैंने तो देखा जिनसे मैंने वोट लेना है, जिनको मैंने रिप्रेजेंट करना है, मैंने तो उनकी सुन ली है। नहीं, ठीक है, बहुत शुक्रिया हयात साहब, बहुत शुक्रिया फॉर अ रियलिटी चेक ऑन पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हयात साहब की गुफ्तगू आपने सुनी कि कोई पार्टी डिसिप्लिन कोई चीज़ नहीं होती, सब मफाद की सियासत है, और जहाँ पर लोकल कम अज़ कम सीटें पक्की हैं, जो इलेक्टेबल्स हैं उनको टिकट्स दिए जाएंगे, और वही सीट्स हैं जहाँ एडजस्टमेंट हो गई है, और बाकी जहाँ पर आप देख रहे हैं कि अहमद मुख्तार साहब और परवेज इलाही मद्दे मुकाबिल होंगे, क्या होगा क्या नहीं ये तो इलेक्शन डे पे ही पता चलेगा। लेकिन ये चलता रहेगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और काफ लीग का इत्तेहाद नरम गरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग यकीन, वी विल सी यू टुमारो।